العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين، لا سيما الحسن المعصوم المسموم والحسين المختون المظلوم الغريب الغريب شهيد كربلاء بلا جرم ولا خطأ، الذي قال في وقت بدعه من الخيام: يا زينب يا أم كلثوم يا رقية ويا سكينة عليكن مني السلام، وابنه وليد في الخيام حرمه أسير إلى الكوفة والشام. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهجرتي وأهل بيتي والديگار بلندر صلوات مومن سے تماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عالم محمد زیدی ابن سید محسن علی زیدی اور جملہ مومنین مومنات والمین کے رکوع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد مل کے صلوات پڑھے. اذان گرامی قادر سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی منزل ہے، چھٹی گفتگو ہے. قرآن اور اہل بیت قرآن کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے. ایک حدیث کا سہارا لیا ہے ہم نے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے
तारिकु फीकुम अस्सक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरम कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान दो हम वज़न चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। खबरदार किसी एक को भी तर्क न करना, किसी एक को भी न छोड़ना, चूँकि कुरान छोड़ोगे तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे, अहले बैत को छोड़ोगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा। कुरान भी ज़रूरी है, अहले बैत भी ज़रूरी हैं। कुरान समझाएगा अहले बैत क्या है, अहले बैत बताएंगे कुरान क्या है। कुरान की असमत अहले बैत से बेहतर कोई नहीं जानता, अहले बैत की इज्जत कुरान से बेहतर कोई नहीं जानता है। दोनों लाज़िम और मलज़ूम हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है कि अल्लाह ने कुरान को सामित भेजा है और अहले बैत को नातिक भेजा है। यानी कुरान सामित है, बोलता नहीं है, और अहले बैत नातिक है, बोलते हैं। जो नहीं बोलता वो भी बातें करता है, मगर इशारों से करता है, और इशारे हर बंदा समझ नहीं सकता है। हर बंदे के बस में नहीं है कि वो इशारों को समझ सके। कुरान ने इशारे किए, अहले बैत ने बताए, कुरान ने बताया, इशारा किया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, अहले बैत ने पढ़ के बताई कि कैसे नमाज पढ़नी है। कुरान ने इशारा किया, ज़कात दो, अहले बैत ने दे के बताई कि ज़कात कैसे दी जाती है। कुरान इशारा करता गया, अहले बैत समझाते चले गए, अमली जामा से पहनाते चले गए। हमने अहले बैत को देखा और फिर वो सीखा। कल मैं अपनी खिदमत में परसों यही अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने सबसे पहले सभी परवरदिगार ने आले मोहम्मद के नूर को खल्क फरमाया। हुसैन पे आवाज़े बुलंद कर सबसे पहले अल्लाह ने आले मोहम्मद के नूर को खल्क फरमाया। नूर खल्क करने के बाद फिर परवरदिगार ने कायनात को खल्क फरमाया, और फिर फरिश्तों को एक दफा बुलाकर कहा कि देखो या सुकान समावाति बिमा खलक़तु समाअ व मनियतन वला अर्ज़न मनियतन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरिन यजरी वला मुल्कन यसरी। आसमानी मखलूक मैंने ज़मीन इनके लिए बनाई है, मैंने आसमान इनके लिए बनाया है, गर्ज़ के पूरी कायनात को मैंने इनके लिए खल्क फरमाया है। तो फरिश्ते फौरन पुकार उठे कि परवरदिगार, जिसके लिए तूने इतना एहतमाम फरमाया है वो कौन हस्तियां हैं? का जाकर देखो, हस्तियां जमीन पर एक चादर तले जमा हो चुकी है, जाकर देखो कि ये कायनात मैंने किसके लिए बनाई है। अच्छा, दुनिया कहती है कि ये फज़ाइल अहले बैत के फज़ाइल ना पढ़े जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, कैसे ना पढ़े जाएं? सबसे पहले तो फज़ाइल खुद परवरदिगार अहले बैत के पढ़ रहा है। ये फज़ाइल नहीं तो और क्या है कि अल्लाह कह रहा है ये फज़ाइल नहीं तो और क्या है कि अल्लाह कह रहा है मैंने ज़मीन इनके लिए बनाई, मैंने आसमान इनके लिए बनाया, मैंने सूरज इनके लिए बनाया, गर्ज़ के मैंने कायनात की तख्लीक इनके लिए की है। तो इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? परवरदिगार फज़ाइल बयान कर रहा है कि कायनात की हर चीज़ मैंने इनके लिए बनाई है। तो फरिश्ते पुकार उठे कि कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी कि मेरा अल्लाह, मैं जाके देखना चाहता हूँ कि कौन है ये लोग। का जिब्राइल अगर जा ही रहे हो तो फिर बड़े दरवाजों पे जब जाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं जाया करते हैं, हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ। और वो तोहफा क्या था? किसी चीज का तोहफा नहीं था, बल्कि कुरान की आयत थी कि हमारी तरफ से आयत तहीर लेकर जाओ और इन तक पहुंचा दो, और इन चादर वालों को बता दो कि वो अल्लाह कह रहा है कि मैंने जमीन आपके लिए बनाई है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए, चादर के बाहर आके खड़े हो गए और बाहर खड़े होकर वही बातें की
जो आसमान पे हुई थी, जो परवरदिगार ने मलाइका के दरमियान की थी कि मैंने ज़मीन इनके लिए बनाया, मैंने आसमान इनके लिए बनाया, गर्ज के हर चीज मैंने इनके लिए बनाई। इस सारे फज़ाइल पढ़ने के बाद जिब्राइल कहते अताज़रनी, मुझे इजाजत है मैं चादर तले आ जाऊं। मैंने जिब्राइल की बारगाह में हाथ जोड़कर कहा सरकार जब सारी बातें आपने बाहर खड़े होकर कर दी है तो आप आयत ततहीर भी पढ़ दीजिए, अब इजाजत मांगने की जरूरत क्या है। हजरत जिब्राइल कहेंगे मौलाना वो सारी चीजें बाहर मैंने इसलिए पढ़ी है चूंकि वो आले मोहम्मद के फजाइल थे और फजाइल मैंने बुलंद आवाज से पढ़े ताकि सब सुन ले, जो नहीं भी सुनना चाहते वो भी सुन ले। तो फरमाइएगा जो नहीं भी सुनना चाहते वो भी फजाइल सुन ले। चूंकि घर था नबी का, वहाँ सारे लोग रहते थे, तो जनाब जिब्राइल ने बाहर खड़े होकर फजाइल पढ़े। फजाइल पढ़ने के बाद इजाजत मांगी। मैंने कहा सरकार जब फजाइल पढ़ दिए थे तो आगे सुना देते का नहीं, वो फजाइल थे बाहर पढ़े ताकि सब सुने। अब करना था ऐलान तहारत, अब पढ़नी है आयत ततहीर। अगर मैंने बाहर खड़े होकर पढ़ी तो फिर गलत फहमियां पैदा हो जाएगी। जो बाहर लोग हैं वो भी कहेंगे ये आयत हमारे लिए भी आई है, ये आयत हमारे लिए भी आई है। मैंने फजाइल बाहर पढ़े हैं, आयत अंदर पढ़ूंगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि आयत ततहीर बाहर वालों के लिए नहीं आई, अंदर वालों के लिए आई है। ताकि फैसला हो जाए कि ये जो ऐलान तहारत है वो बाहर वालों के लिए नहीं हुआ, अंदर वालों के लिए हुआ। जो चादर तले हैं बात उनकी हो रही है। बस जैसे इजाजत मांगी वहां से इजाजत मिली, सरकार सलाम ने चादर का पल्लू उठाया, कुछ हस्तियों पर नजर पड़ी जिसे जिब्रील भी नहीं पहचान सके। चादर का पल्लू वापस रखा, बार कर रब्बुल इज्जत में अर्ज करते मेरा अल्लाह ये चादर तले कौन है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहा है। आम फरिश्ता नहीं पूछ रहा, कोई आम बंदा नहीं पूछ रहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा अल्लाह चादर तले कौन है? और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं सरकार आपने पहली दफा तो हस्ती को नहीं देखा, हर रोज आते रहते हैं, कभी झूला झुलाने आते हैं, कभी चक्कियां पीसने आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं, कभी इस दरवाजे पे खयात बन के आते हैं, कोई दर्जी बन के आते हैं। तो ये कोई नए चेहरे तो नहीं थे, आप खुद नहीं पहचान पाए। अल्लाह से पूछ रहे चादर तले कौन है? चादर तले वही मोहम्मद मुस्तफा है जिनकी तरफ तो वही लेकर आता है। चादर तले वही अली है जिनका तो शागिर्द कहलाता है। चादर तले वो सैयदा है जिनकी तो चक्कियां पीसता है। चादर तले वो हसनैन है जिनका तो झूला झुलाता है। आज पहचान नहीं सका। हजरत इब्राहिम कहेंगे आज मजबूरी बन गई है, इसलिए कि हमेशा मैंने इनको अलग अलग देखा है। मोहम्मद को अलग देखा, अली को अलग देखा, ज़हरा को अलग देखा, हसनैन को अलग मकाम पे देखा। जब अलग अलग थे तो मैं सबको पहचान रहा था। आज पांचों का नूर मुकम्मल हो गया है, पहचान मांगी नहीं सकता। इनमें अली कौन है, मोहम्मद कौन है? अच्छा देखिए जब हम मुकम्मल हो गए, ये नहीं कहा गया कि जब जमा हो गए। जमा होना और होता है, मुकम्मल होना और होता है। मुख्तलिफ चीजों को एक जगह पे रख दीजिए वो जमा हो गई है, लेकिन मुकम्मल होना और होता है। काम हो मसलन एक गिलास पानी का रखा हो, आधा गिलास हो, मैं कहूँ कि इसमें पानी डाल दीजिए, आपने और पानी ला के डाला, अब ये मुकम्मल हो गया। पहले भी पानी था, अब भी उसमें पानी आया तो ये मुकम्मल हो गया। ये होता है मुकम्मल होना। जमा होने के लिए मुख्तलिफ चीजें होती हैं। पांचों का नूर जमा नहीं हुआ, मुकम्मल हुआ है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी एक ही नूर था जो 5 हिस्सों में था। जब आया ततहीर तले आया तो मुकम्मल हो गया। जब मुकम्मल हो गया तो कुरान लाने वाला फरिश्ता जिब्राइल भी नहीं पहचान सका। इस
بولتے ہیں بابا جیسے جبرائیل نے پوچھا نا چادر تلے کون ہے، وہاں سے آواز آئی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار ہمیں تو تم نے طریقہ سمجھایا ہے کہ جب بھی تعارف کراؤ باپ کے نام سے تعارف کراؤ یا مرد کے نام سے تعارف کراؤ، لیکن جب تو تعارف کرانے لگا تو تم نے عورت کے نام سے تعارف کرایا کہ فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار کسی مرد کے نام سے تعارف کرا دیتا، اس لیے کہ چادر تلے جتنے بھی موجود ہیں کوئی بھی غیر معروف نہیں ہے، سارے کی ساری معروف ہستیاں ہیں۔ کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاولیاء ہے، کوئی جوانان جنت کا سردار ہے۔ میرا اللہ تو کہہ دیتا کہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کے بھائی ہے، محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تو کہہ دیتا چادر تلے علی ہے، علی کے مولا ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کے بیٹے ہیں، تو کہہ دیتا چادر تلے حسنین ہے، حسنین کے نانا ہے، حسنین کے بابا ہے، حسنین کی ماں ہے۔ یہ تعارف فاطمہ کے ذریعے کیوں کہ فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب اور قدرت آئے گی کہ اگر میں تعارف کراتا محمد مصطفیٰ کے ذریعے تو کل کوئی بھی محمد کا رشتہ دار اس طہارت میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، وہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں چونکہ ہم محمد کے رشتہ دار ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا کے کہ دنیا والے سن لو، اہل بیت محمد کے رشتہ دار نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار۔
السلام کو موقع مل گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فضائل پڑھنا شروع کر دی کہ یہ آسا ہے، زمین میں گاڑتا ہوں درخت بن جاتا ہے، زمین پہ چھوڑتا ہوں تو سانپ بن جاتا ہے، اوپر اٹھاتا ہوں تو چھتری بن جاتی ہے، میں بکریوں کا چارہ اس کے ذریعے اتارتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ موسیٰ جب پوچھا تھا سوال کہ کیا ہے، بتاتے آسا ہے، اتنی وضاحت میں جانے کی کیا ضرورت کہ چونکہ اللہ نے پوچھا ہے تو میرے محبوب کا جو فضائل تھے مجھے موقع مل گیا، میں نے پڑھ دیے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو ایسا نہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے، فرشتے بھی اگر سوال کریں گے تو ایسا نہیں کہ فرشتے جانتے نہیں ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ اہل بیت کے فضائل سننا چاہے تو فرشتوں سے پوچھ لیتا ہے، فرشتے سننا چاہے تو اللہ سے پوچھ لیتا ہے۔ اور آپ کو سلام ہے، اور آپ کو فضائل سننے ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ سے پوچھتے چادر تلے کو، اللہ فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ سننا چاہتا ہے تو وہ ملائکہ سے پوچھ لیتا ہے چادر تلے کون ہے، ملائکہ فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ملائکہ بھی اس درس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے، تو محبوب کے فضائل تو محب سے سنے جاتے ہیں۔ محب تو تلاش میں ہوتا ہے نا کہ موقع ملے اور محبوب کے فضائل پڑھوں، تو جیسے موقع فرشتوں کو ملتا ہے تو فرشتے پڑھ دیتے ہیں، اللہ کو ملتا ہے تو اللہ پڑھ دیتا ہے۔ اچھا، جب اللہ نے کہا کہ میں نے انتظام کیا ہے اہل بیت کے لیے، یہی کہا تھا نا، میں نے سورج، چاند، تارے، کائنات کی ہر چیز میں نے ان کے لیے بنائی، جن کے لیے انتظام کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مہمان آ رہے ہوں آپ کے پاس، آج کل الیکشن کا دور چل رہا ہے، کوئی آپ کے پاس ممبر پارلیمنٹ آ رہا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو میں نے سنا کہ ممبر پارلیمنٹ آ رہا ہے، میں آیا دیکھا محمد علی بھائی جو ہیں کناتیں لگا رہے تھے، صبح میں نے دیکھا لگ رہی تھی، سارا دن بیچارے نے اپنی ٹیم کو لگایا، کناتیں لگ رہی ہیں، کرسیاں لگ رہی ہیں، شمیانے لگ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے پالک بھی سجائے جا رہے ہیں بہترین انداز میں۔ شام کو ممبر پارلیمنٹ جو بھی تھا وہ آیا، مہمان تھا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھا، تقریر کی، چلا گیا۔ جیسے وہ چلا گیا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے وہ کرسیاں بھی اٹھانی شروع کر دی، وہ شامیانہ بھی اتارنا شروع کر دی، وہ جو لائٹیں لگی ہوئی تھی وہ چمکانے شروع کر دی۔ میں نے کہا محمد علی بھائی اتنا محنت کیا آپ نے، صبح 6 بجے سے لگے ہوئے تھے، ساری رات سارا دن اہتمام کیا، اور اب اپنے ہاتھوں سے جو بنایا تھا، سجایا تھا، اسے اکھاڑ رہے، خراب کر رہے۔ انہوں نے کہا مولانا جن کے لیے ہم انتظام کر رہے تھے نا وہ مہمان آگے چلا گیا ہے، اب یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ جن کے لیے شامیانہ لگایا تھا وہ مہمان چلا گیا، جس کے لیے لائٹیں لگائی تھی وہ آیا تھا چلا گیا، جس کے لیے کرسیاں بچھائی تھی وہ بھی آیا چلا گیا، اب سب کچھ بیکار ہے، اب ساری چیزیں سمیٹ رہے ہیں۔ مجھے وہیں سے پتا چلا کہ جس کے لیے انتظام کیا جائے اگر وہ چلے جائے تو پھر انتظام کسی کام کا نہیں ہوتا اور ساری چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا اہل بیت کے لیے، میں نے یہ سورج کی لائٹیں لگائی ہیں اہل بیت کے لیے، میں نے خوبصورت تارے بنائے ہیں اہل بیت کے لیے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ ساری چیزیں میں نے آل محمد کے لیے بنائی ہے۔ آل محمد قانون سمجھیے گا، آل محمد اگر آگے چلے گئے ہیں تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر اس سورج کا نکلنے کا فائدہ کیا؟ اس آسمان کے شامیانے کا فائدہ کیا؟ جن کے لیے اللہ نے انتظام کیا وہ آگے چلے گئے تو سورج کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، تاروں کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آسمان کا شامیانہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آسمان کے شامیانے کا باقی رہنا، سورج کا وقت پہ نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا روشنی دینا، تاروں کا روشنی دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے جانے کے بعد اب بھی کوئی محمد باقی ہے، ابھی کوئی حالات باقی ہے۔ سورج کا نکلنا اس بات کی گواہی
کہ جس کے لیے اللہ نے انتظام کیا تھا وہ ہستیاں موجود ہیں. محمد کے جانے کے بعد محمد باقی ہے، جبھی تو یہ کائنات باقی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو سورج نہ نکلتا. اور آپ نے جو ہے قیامت کی نشانیوں میں پڑھا ہوگا کہ جب سرکار کا ظہور ہو جائے گا کائنات کا نظام برہم ہو جائے گا. جب سرکار کی شہادت ہوگی سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جن کے لیے انتظام فرمایا تھا وہ دنیا سے کہیں نہیں، ابھی بھی باقی ہے. صلوات پڑھیے گا میرے باقی. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ باقی، وہ محمد باقی ہے، جبھی تو کائنات باقی. پہلا محمد ہو یا آخری محمد. اور مسلمان عجیب بات کرتے جب کلمہ پڑھتے تو اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کے سوا محمد اللہ کے رسول ہے. ترجمہ یہی بنتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ان سے کہیں جب نہیں ہے تو ترجمہ کرو کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے. کلمہ میں کہتے ہیں، تقریر میں کہتے نہیں ہیں. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ محمد ہے. اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. کہیں بھی ترجمہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ ہے. تو جب کلمہ میں ہے تو پھر تقریر میں بھی ہونے چاہیے، پھر خطاب میں بھی ہونے چاہیے، پھر عقیدے میں بھی ہونے چاہیے. مولانا محمد اسماعیل صاحب کے دور میں ایک مناظرہ ہوا اور بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اسماعیل صاحب کو جو ہے آج پھنساتے ہیں، ان کے سامنے جنازہ رسول پہ بحث کرتے ہیں. جنازہ رسول موضوع رکھا گیا، ٹاپک رکھا گیا کہ جنازہ رسول پہ بات ہوگی. سرکار آ گئے. وہ آپ کو پتہ ہے کتابوں کے تو اونٹ لاد کے لاتے تھے، ٹرک لاتے جاتے تھے، تھوڑی بہت کتابیں نہیں ہوتی تھی. بہت ساری کتابیں وہ لے کر آ گئے اور مناظر کا وقت آیا ہوا. انہوں نے کہا مولوی نے آپس میں صلاح کر لی، مشورہ کر لیا کہ اسماعیل صاحب کو بولنے ہی نہیں دینا. پہلا ہی جملہ ان سے کہنا ہے، پہلی ہی بات جو ہے وہ جنازے سے شروع کرنی ہے اور اسی پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسماعیل کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. جیسے آپ کی کرسیوں پہ بیٹھے تو فوراً انہوں نے کہا اسماعیل صاحب آپ کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ زندہ ہے. سرکار اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا واقعی عقیدہ ہے کہ سرکار زندہ ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے سرکار کے بارے میں کہ سرکار زندہ ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال کیا اسماعیل جب آپ کہتے ہو کہ جناب سرکار رسالت مآب زندہ ہے تو پھر زندہ کا جنازہ تو نہیں ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. آپ کہتے ہو صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، فلاں نے جنازہ نہیں پڑھا، تو جب رسول کا جنازہ ہوا نہیں تو کون پڑھتا؟ اس لیے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، جواب سنیے گا. مولانا محمد اسماعیل صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رب سے دعا مانگی تھی میرا اللہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاگیروں کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ بس مجھے اتنی صلاحیت دینا کہ دشمن زہرا سوال کرے اور میرے پاس جواب پہلے سے تیار ہو. ان کا جملہ ہے، انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر جواب آنا چاہیے. جناب اسماعیل صاحب کے سامنے انہوں نے سوال رکھا کہ جنازہ رسول ہوا ہی نہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق نبی ہوتا ہے زندہ اور زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا. سرکار نے یہ بات سنی، اپنے جو نوکر تھے ان سے کہا کتابیں بند کرو اور اٹھو پہ لا دو، مناظرہ ختم ہوگی. مناظرہ ختم ہو گیا، اٹھ کے چلے. پیچھے سے مولوی آوازیں دینے لگے اسماعیل ہار گیا، اسماعیل مناظر سے بھاگ رہا ہے، اسماعیل ہار گیا. جب کتابیں لاد دی گئی چند قدم چلے پھر واپس آئے. کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا سرکار آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اور نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، تو آپ کیوں کہتے صحابہ نے نہیں پڑھا؟ اب جناب اسماعیل صاحب دیکھ کر کہتے صحیح کہہ رہے ہو کہ نبی زندہ ہوتا ہے، نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، تو پھر نبی کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. پر جنازہ نہیں ہوتا تو پھر زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. یہی کہہ کے اسماعیل چلے گئے تو مناظر ہی ختم ہو گیا. تو عزیزان محترم آل محمد کا ہمارا عقیدہ ہے 14 کے بارے میں
سرکار رسالت امام کے بارے میں چونکہ سارے کے سارے محمد ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ ہیں. پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، اور سارے کے سارے محمد ہیں. صلوات پڑھیے گا مل کے بابا عزیزان محترم. اللہ نے اتنے فضائل عطا فرمائے آل محمد، پروردگار نے اتنے فضائل عطا فرمائے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں آل محمد کے حوالے سے. جب پہلا اور آخری محمد ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے علم کے بھی وارث ہیں اور ایک دوسرے کے وراثت کے بھی وارث ہیں. ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ صرف نبی کے جانے کے بعد آنے والا جانشین اس کے ورثے کا بھی مالک ہے. مسلمانوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. تو کیسے نہیں ہوتی؟ حضرت سلیمان بھی اپنے والد داؤد کے ورثے کے مالک ہیں. اور یہ جناب سیدہ نے آیت جو ہے دربار میں پڑھی تھی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ وراثت انبیاء کی نہیں ہوتی؟ ورثہ تو سرکار سلیمان نے بھی اپنے داؤد کا دیا. اپنے باپ سلیمان بن داؤد نے اپنے والد کے ورثے کے مالک بنے، اور ہر نبی کو جو ہے باپ کا جو ورثہ تھا وہ ملتا رہا ہے. جب سب کو ملا ہے تو میں بھی اپنے والد کے جو ہے ورثے کے مالک ہوں. عزیزان محترم، وراثت ایک اہم پہلو ہے. مسائل آپ نے سن لی تھوڑا سا دو جملے اس حوالے سے کہ وراثت بڑا اہم مسئلہ ہے. وراثت انسان کے سارے جو اعمال ہیں ان کو حق کر لے گی اگر ہم نے اپنی اولادوں کا ورثہ نہ دیا. خاص کر بیٹوں کا تو ہم دے دیتے ہیں، مگر بیٹیوں کے حوالے سے ہم بڑے کنجوس ہیں. ہم روتے تو ہیں سیدہ کے حق کو، روتے تو ہیں سیدہ عذرا کے اس حق کو یاد کر کے، لیکن ہم غاصب خود کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنی اولادوں کا، خاص کر بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی کا حق اتنا جلدی دیا کرو کہ اگر گھر سے باہر گئے ہوئے ہو اور واپس آتے ہو کوئی چیز لے کے بچوں کے لیے، جو بھی چیز بچوں کے لیے بندہ گھر آتا ہے لے کر آتا ہے. آج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. چاکلیٹ اور ٹافیاں لاتے ہیں اور بچوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کے 2 4 5 بچے اللہ نے دیے ہیں تو تقسیم کا جب آغاز کرو تو فرماتے ہیں پہلے بیٹی سے، پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو، پھر بیٹے کے ہاتھ پہ رکھو. بیٹی کو اتنا دیر بھی انتظار نہ کرنا پڑے. یعنی اگر آپ بیٹوں میں تقسیم کریں گے تو تھوڑی دیر بچی انتظار کرے گی تو اتنا انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ پہلے اس کا حق دیا جائے اور بعد میں بیٹوں کو دیا جائے. یہ کھانے کی 8 آنے 4 آنے 6 آنے کی چیز ہے، 1 روپے کی چیز ہے. جب اس پر اتنی حکم ہے تو جو جائیداد سے اپنی بیٹیوں کو جو ہے محروم رکھے گا تو وہ بھروسے محشر نبی کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ کیسے جائے کر کہے گا کہ میں شیعہ ہوں، میں مولانا حسین کا ماتم بھی کرتا تھا مگر بیٹی کا حق بھی نہیں دیا. میں بطول کے حق میں روتا تو تھا مگر میں نے اپنی بچیوں کو حق نہیں دیا. عزیزان محترم، حق ادا کرنا ضروری ہے. زندگی کا نہیں پتا، بھائی بھائی کا حق ادا کر کے جائے. ہوتا ہے ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ سارے گھر کا والد اپنی زندگی میں چونکہ بڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں باپ اس پہ بھروسہ کر کے دے دیتا ہے. باپ کی مر جانے کے بعد بھائی کہتے بس وہ تو سب میرا ہی ہے، اور چھوٹے بھائی بیچارے رول رہے ہوتے ہیں. کرائے کے مکانوں میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، بڑا بھائی ٹھاٹ سے رہ رہا ہوتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ مجھے اپنا قبر میں بھی جانا ہے. اس گھر میں جانا ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، اس گھر میں جانا ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس گھر میں جانا ہے جہاں مجھے کیڑوں کی، میرا جسم کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اولادیں قبر کے باہر تک جاتی ہیں، قبر کے اندر تک نہیں جاتی ہیں. اندر کا حال خود جواب دے ہونا ہے بندے کو، اور باہر اولادیں دفن کر کے آ جائیں گی، سوئم چیرم تو کر دیں گی، اچھا بڑا مولوی بھی، مشہور مولوی بھی پڑھا دیں گی، جس سے زیادہ مجمع بھی آ جائے گا، کھانا بھی کھلا دیں گی، لیکن قبر کے اندر جواب خود دینا ہے. اس لیے اس حال میں اس دنیا سے نہ جائیں کہ نبی کے سامنے جا کر شرمندہ ہونا پڑے. اور آپ کو سلامت رکھے. آج روادت چونکہ آج 26 محرم ہے اور مجھے مسائل پڑھنے ہیں اس امام کے جو بابا کے غم میں پانی میں خون روتے رہے.
2 سال نہیں 35 سال 61 ہجری واقع کربلا ہے، 95 ہجری میں زین العابدین امام کی شہادت ہے 25 محرم، تو تقریباً 34-35 سال بنتے ہیں۔ 34-35 سال میرے امام بابا کے غم میں پانی نہیں خون روتے رہے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مولا باقر نے پوچھا تھا بابا کوئی حسرت آپ کی رہ گئی ہو تو میں بیٹا آپ کی حسرت کو پورا کروں؟ تو سید سجاد فرماتے تھے ہاں بیٹا میری ایک حسرت رہ گئی ہے۔ کون سی حسرت؟ کہا بیٹا جتنا بابا کو رونا چاہیے تھا میں رو نہیں سکا، بابا کے غم میں جتنا رونا چاہیے تھا میں رو نہیں سکا۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ ٹھنڈے پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، ہجوم دیکھتے تھے تو سجاد روتے تھے۔ سجاد کے سامنے کوئی جانور ذبح نہیں کرتا تھا، اگر دیکھ لیتے تھے تو سجاد کی چیخیں بلند ہو جاتی تھی۔ مولا کا قرصہ قبول فرمایا زادارو ماتمیوں، سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا کربلا سے لے کر شام تک آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہے؟ مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ سائل کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کربلا بھی مشکل تھی، کربلا میں جب آپ کے بھائی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے آپ کے بابا چل کے نہیں جا سکے بلکہ ایسے جا رہے سے جیسے 6 ماہ کا بچہ کونیوں کے بل چلتا ہے، تو کیا مولا یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ بھی بڑی تکلیف ہے، لیکن اکبر کی جوانی سے بھی زیادہ، اصغر کی نادانی سے بھی زیادہ، چچا عباس کے بازو سے بھی زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی ہے۔ سائل کہتے ہیں مولا کون سی تکلیف ہے جسے آپ اتنا یاد کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں منحال یہ کم بات ہے کہ کائنات کی شریف ترین خاتون کائنات کے سب سے بڑے بدماش کے سامنے بغیر چادر کے کھڑے، یہ کم بات ہے کہ کائنات کی شریف ترین خاتون کائنات کے سب سے بڑے بدماش کے سامنے بغیر چادر کے کھڑی تھی۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ جب دربار میں عالیہ کھڑی تھی نا، ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے بیوی سے پوچھا تھا زہرا کی بیٹی علی کی بیٹی تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کربلا میں، راستے میں، بازار میں تکلیف کہاں پہنچی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کسے سمجھتی ہو؟ سنو کہ جو بطول کی بیٹی نے کہا ہے، شریکت الحسین نے کہا ہے، بی بی زینب کہتی ہے ظالم سب سے زیادہ تکلیف مجھے ابھی پہنچ رہی ہے کہ میں تیرے جیسے فاسق سے مخاطب ہو رہی ہوں، تیرے جیسے ظالم سے مخاطب ہو رہی ہو، یہ میری سب سے بڑی تکلیف ہے۔ مولا آپ کا قرصہ قبول فرمائے، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اللہ دارو ماتمیوں، بازار دربار پھر آیا زیدان۔ زیدان میں مسلمانوں نے جو رہنے کے لیے گھر دیا تھا اہل بیت کو، قیدیوں کو، ایسا گھر تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی، آل محمد اس میں رہتے تھے۔ جب سورج نکلتا تھا نا پردہ بیویاں دیوار کے سائے کے پاس آ جاتی، سایہ گھٹتا جاتا، بیویاں دیوار کی طرف۔ سوال میرا آپ سے ہے جب سورج سر برابر آتا ہوگا بیویاں کہاں جاتی ہو؟ جب سورج سر برابر آتا تھا علماء نے لکھا بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لٹا کے اپنا سایہ بنا لیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بیویوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا ان بیویوں پر جن کے چہرے کے رنگ زیدان کی گرمی اور سردی کی وجہ سے بدل گئے تھے۔ اجرکم اللہ عددار ماتمیوں، بیویاں رہتی تھی زیدان کے اندر۔ سید سجاد اور سید باقر زیدان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، اتنے غریب ہو گئے تھے کہ اگر کوئی شامی گزرتا تھا نا سید سجاد پہ سلام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک ضعیفہ کا گزر ہوا، دیکھا 2 قیدی باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ضعیفہ قریب آئی، کہتی ہے السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام ہو۔ امام فرماتے ہیں وعلیکہ السلام۔
ضعیفہ ناراض نہ ہونا، میرا بھی سلام ہو، لیکن ضعیفہ ناراض نہ ہونا، ایک مرتبہ پھر سلام کرو۔ ضعیفہ کہتی ہے قیدی میرا سلام ہو، امام فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ ضعیفہ مسافر ہوں، بیمار ہوں، قیدی ہوں، منت کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سلام کرو۔ شیعہ تیسری مرتبہ سلام کرنے کے بعد ضعیفہ کہتی ہے قیدی کیا آج تک آپ پر کسی نے سلام نہیں کیا؟ کیا آج تک آپ پر کسی نے سلام نہیں کیا؟ میرے امام کی چیخیں بلند ہو گئی، رو کر فرماتے ہیں ضعیفہ تجھے کیا بتاؤں، جب تک وطن پر تھے ملائکہ سلام کرنے آتے تھے، جب سے امت کے قیدی بنے عرصہ ہو گیا کسی نے سلام نہیں، عرصہ ہو گیا کسی نے سلام نہیں کیا۔ ضعیفہ کہتی ہے قیدی آپ کے سلام کے جواب سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ضعیفہ کو کیا پتہ بانی شریعت کا بیٹا ہے، ضعیفہ کو کیا پتہ امام وقت ہے۔ ضعیفہ دے کر کہتے ہیں قیدی چونکہ آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ قیدی مجھے یہ بتاؤ دین اسلام میں غلام خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے؟ امام فرماتے ہاں اسلام اجازت دیتا ہے، غلام خرید بھی سکتے ہیں، غلام فروخت بھی کر سکتے ہیں، جب کان اسلام اجازت دیتا ہے۔ جو اگلی بات ضعیفہ نے کی ہے بجلی بن کے گئی ہے۔ ضعیفہ دے کر کہتے ہیں قیدی یہ بچہ فروخت کرو گے جو آپ کی گود میں ہے؟ سید باقر کی طرف اشارہ کیا، اللہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی۔ جب ضعیفہ نے کہا قیدی یہ بچہ فروخت کرو، ابھی سید العابدین امام نہیں بولے، جیسے سید باقر بیٹھے تھے، سید باقر اٹھے، بابا کی گردن میں پائے ڈالی، رو کر کہتے بابا ضعیفہ کو منع نہ کرنا۔ سید سجاد کہتے کیوں باقر بیٹا زیدان کی سختیاں برداشت نہیں ہوتی اس لیے فروخت ہونا چاہتے ہو؟ سید باقر کہتے نہیں بابا میں کوئی آپ سے زیادہ نعیف نہیں، میں آپ سے زیادہ نفیس نہیں، پھر باقر بیٹا فروخت کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، باقر بیٹا فروخت کیوں ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے بابا مجھے ضعیفہ کی آج فروخت نہ دے، جو یہ میری قیمت دے گی اسے دادی سیدہ کی چادر بنی ہے، علی کی بیٹی آئے بہت بڑی پردادار، اجرکم اللہ بہت بڑی پردادار ہے، مولا آپ کا گریہ قبول فرما۔ اب امام نے پوچھا ضعیفہ تو جو میرا لخت جگر خریدنا چاہتی ہے مجھے بتا تو صحیح خرید کے کہاں لے جائے گی؟ ضعیفہ کہتی ہے قیدی میں یہ بچہ خرید کروں گی، اس کا میلا لباس تبدیل کروں گی، ہے غربت اس کا میلا لباس تبدیل کروں گی، اس کے خوبصورت بالوں میں کمی کروں گی، تب اس سے کرائے پہ سواری لوں گی۔ امام فرماتے کہاں لے جائے گی؟ ضعیفہ کہاں لے جائے گی؟ کہتی ہے قیدی اللہ جانے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، مدینے والے سید میرے سردار، اللہ جانے آسمان گرا کیوں، اللہ جانے زمین پھٹ کیوں نہیں، قیدی مدینے والے سید میرے سردار ہیں، یہ ان کو غلام بنا کے دوں گی، سادات کی خدمت کرے گا، سید مجھے دعا دے۔ مدت کے بعد میرے امام نے مدینے کا نام سنا، امام فرماتے ہیں ضعیفہ تو جو مدینے کے سیدوں کی ماننے والی ہے، پھر سیدوں کے نام بھی جانتی ہوگی، کسی سید کا نام بتا۔ دیکھ کر کہتی ہے ضعیفہ کہتی ہے قیدی میرے بڑے بڑے سردار تھے جن کا نام علی تھا، جنہیں کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا، علی کے دو بیٹے امام بیٹے تھے، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین، کہتی میرا مولا حسن بھی شہید ہو گیا، مولا فرماتے ہیں ضعیفہ پھر یہ غلام تو حسین کو دے گی، کہتی ہے نہیں قیدی حسین کو غلام کی ضرورت کیا
ماما تقریبا پھر غلام کس کو دے گی؟ کہتی ہے قیدی میرے مولا حسین کا بڑا بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے۔ حضرت اللہ حرمت دیکھی میرے مولا حسین کا بڑا بیٹا ہے جس کا نام سجاد ہے۔ سید سجاد کہتے